बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आप देख रहे हैं मार्केट लाइव और मैं हूँ नदीम मौलवी। स्टॉक मार्केट दुनिया भर में दो खबरों पे चल रही है। एक ये कि कोविड कब ख़त्म होगा, दूसरी ये कि जी मईशत जो दुनिया भर की तबाह हो गई इस कोविड की वजह से, ये कब बेहतर होगी। मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ तब्दील किए गए। पाकिस्तान में भी आपने देखा बहुत सी पॉलिसीज़ तब्दील हुई। इस दौरान स्टॉक मार्केट बहुत सी जगहों पे फ्लक्चुएट हुआ, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, पैसे कमाए, और इसके साथ ही साथ उन लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया हाथ मलते रह गए कि काश हमने भी इन्वेस्ट किए होते। नाज़रीन, अक्सर यही होता है जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है लोग परेशान हो जाते हैं। चाहे आप 2008 की क्राइसिस ले लें या 1928 के ज़माने में जब मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गई थी, महीनों के लिए मार्केट दुनिया भर में बंद हो गई थी। उस टाइम पे भी लोगों का यही खौफ था कि अब क्या होगा हमारे सरमाया का, हमारे पैसों का, जो सरमायाकारी की है वो कहाँ जाएगी। ये सारे सवालात इंसान के जहन में आते हैं, ख़ास तौर पे जब मार्केट के अंदर नेगेटिव खबरें आ रही होती हैं। पर एक बात जो हमारे बुज़ुर्गों ने कहा, जहाँ दुख है वहाँ खुशी भी होती है, जहाँ दिन है वहाँ रात भी होगा, सूरज निकलता भी है डूबता भी है, ज़िंदगी इसी तरह चलती है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल उसी तरह चलती है। पर आपको जीना होता है ज़िंदगी में, और स्टॉक मार्केट में आपको काम करना होता है। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में काम करते रहें, इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ मत किया करें। कोई ना कोई ख़बर आ जाती है जिसकी वजह से फियर जो है वो आपको पकड़ लेता है, खौफ। जी हाँ, सबसे पहला उसूल स्टॉक मार्केट का, किल द फियर, यानी खौफ को मार दें। किल द ग्रीड, यानी कि लालच को ख़त्म कर दें। एंड प्लान योर मूवमेंट्स, यानी कि आपने अगर शतरंज खेला हो तो आपने देखा होगा कि हर चाल चलने पर आदमी एक नहीं 10 दफ़ा सोचता है। स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक नहीं 100 दफ़ा सोचिए। मैं कहता हूँ 10 नहीं 100 दफ़ा, क्योंकि यहाँ कोई शतरंज का खेल नहीं है, यहाँ आपके पैसे आपने लगाए हुए हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं मार्केट के अंदर 600 पॉइंट की तेज़ी है। लोग परेशान हैं कि ये तेज़ी की वजह क्या है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा कमी देखी गई है कोविड के केसेस में। ये एक बहुत बड़ी खबर है। दूसरी जानिब अगर आप देखें, दुनिया भर में कोविड के केसेस दोबारा से आ रहे हैं और बहुत सी जगहों पे लॉकडाउन जो हैं हो रहे हैं। ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है कि दोबारा से कोविड के केसेस आ गए। डाउ जोन्स हो या फार ईस्ट की मार्केट हो, हर जगह पे आज के दिन प्रेशर देखा गया। उसकी वजह यही है कि कोविड-19 के केसेस जो हैं बहुत सी जगहों पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब ये भी देखा जा रहा है कि चीन के और अमेरिका के जो तिजारती ताल्लुकात है उसमें बहुत सी पेचीदगियाँ आ रही हैं। बहुत से उनके ताल्लुकात ऐसे हो रहे हैं जिसके अंदर इन्वेस्टर्स घबरा रहे हैं मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते हुए। इसी वजह से आपने देखा है कि ख़ास तौर पे डाउ जोन्स जो है बड़ा अनसर्टन हो गया है। मार्केट जो है ओवर द वीकेंड जो है नेगेटिव चले जाती है, और आज मैं तवक्को कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी मार्केट इम्प्रूवमेंट की तरफ आएगी, क्योंकि कुछ ऐसे ख़बरें जो हैं वो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगा, जिसकी वजह से मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट्स क्यों मुख्तलिफ़ जगहों पे कभी पॉजिटिव दिखा रही है कभी नेगेटिव। तो आइए बात करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान की, जहाँ पे बहुत सी अच्छे ख़बरें आ रही हैं। जब अच्छी ख़बरों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है वो सोच रहे होते हैं कि जी डॉलर कहाँ जाएगा। तो डॉलर ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि 23 तारीख को अपनी उरूज पे था, यानी 168.80। लोग कह रहे थे 169 का बैरियर क्रॉस कर गया तो 170 पे चला जाएगा। तो आज डॉलर कहाँ पहुँचा है? आज डॉलर पहुँचा है 166.61। यानी आप देखिए कितना बड़ा डाउन साइड टर्न लिया है डॉलर ने। उसकी वजह यह है कि स्टेट बैंक बता रही है कि हमारे रिज़र्व्स में इजाफा हुए जा रहा है, और रिज़र्व्स जब इजाफा होता है तो ज़ाहिर बात है आपकी एक पोजीशन जो है बहुत बेहतर होने शुरू हो जाती है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है
اس کرائسس سے اتنا ہٹ نہیں ہوگا، بلکہ جتنا ایکسپیکٹیشنز جو لوگ کر رہے تھے دنیا بھر میں اس سے کئی زیادہ بہتر آئے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر امیجٹ پالیسیز لیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے امیجٹ پالیسیز کی جب ہم بات کریں گے تو وہ یہ تھی کہ جی خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کی شرعی سود میں کمی، بینکنگ کے اندر سہولت دینا لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو پروجیکٹس ہے خاص طور پہ کنسٹرکشن پروجیکٹس کو سٹارٹ کرنا۔ آج دیکھا گیا کہ جی خاص طور پہ ایگریکلچر کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا انسینٹیوز گورنمنٹ نے دیا ہے، یہاں تک کہ ٹیکسز تک کے ریڈیوس کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اگر ٹریکٹر جو کسان ٹریکٹر خریدتا ہے اس سے تقریباً 60 سے 70 ہزار روپے کمی کے ساتھ ٹریکٹر ملے گا۔ جی میں 7 نہیں بول رہا بلکہ 60 بول رہا ہوں، اور 70 ہزار ایک بڑی رقم ہے کسان کے لیے ایگریکلچر سیکٹر میں۔ جب یہ آپ دیکھ رہے ہیں ملٹ ٹریکٹر ہو گیا اور مختلف ٹریکٹرز کی جو کمپنی سے ریلیٹڈ اسٹاک مارکیٹ میں کمپنیز تھی اس میں تیزی دیکھی گئی۔ اچھا دوسری جانب بینکنگ سیکٹر بہت ہی اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ بینکنگ سیکٹر کیوں پرفارم کر رہا ہے؟ پچھلے وقت جب کووڈ کا سلسلہ ہوا تھا تو اسٹیٹ بینکس نے کہا تھا کہ جی کوئی بھی ڈیویڈنڈ وغیرہ نہیں دیں گے، تو ظاہر ہے جب ڈیویڈنڈ نہیں دیں گے اس کا مطلب ہے کہ کیش فلو پروفٹ جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے۔ جب پروفٹ جمع ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر اس کوارٹر میں نہیں تو اگلے کوارٹر میں کیا ہو گیا؟ ڈبل، یعنی کہ اب جو بینکنگ میں آپ کو ڈیویڈنڈ ملے گا، فرض کرے اگر 1 روپیہ ڈیویڈنڈ مل رہا تھا اور وہ تو اسٹیٹ بینک کے قانون کے حساب سے وہ نہیں دے سکتے تھے، تو اب آنے والے کوارٹر میں اگر 1 روپیہ آنے والے کوارٹر کا اور پچھلے 1 روپیہ، تو یعنی کہ آنے والے وقت میں جو بینکنگ کے اندر جو ڈیویڈنڈ دینے والی کمپنیاں ہو سکتا ہے وہ ڈبل دے دے۔ میں اگین بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم ہر چیز کیلکولیشنز کے مطابق جاتے ہیں، پر ساتھ ساتھ مارکیٹ جو ہے وہ صرف کیلکولیشنز میں نہیں جاتی، مارکیٹ سینٹیمنٹس بھی افیکٹ کرتی ہے۔ بہت سی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ سینٹیمنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اب آئیے ہم بات کریں گے اہم بات، وہ بات کہ میں نے آپ سے کی تھی کہ میں شیئرز آپ کو بتاؤں گا، وہ مارکیٹ میں شیئرز اوپر بھی جائیں گے، پر آپ نے جذباتی پناہ نہیں دکھانا ہے کہ بس صرف یہ کرنا ہے کہ صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ جی یہ شیئر اوپر چلے گئے۔ آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ شیئر جو ہیں اس کو کس لیے ہم نے ندیم صاحب نے آپ کو بتایا، پورٹ فولیو کی بات کی تھی میں نے آپ سے، جی ہاں اس پورٹ فولیو کے لیے میں نے آپ کو تقریباً 9 شیئرز بتائے تھے، اور آج 9 شیئرز میں سے 2 شیئرز کے اندر آپ نے دیکھا کچھ کمی بیشی زیادہ نہیں ہوئی، پر زیادہ تر اگر ہم بات کریں گے تو 7 شیئرز جو ہیں میں نے جو بتایا تھا وہ سارے اوپر گئے۔ تو اگر وہ 7 شیئرز اوپر گئے اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے ایک پورٹ فولیو بنایا تھا کہ اگر 9 میں سے 7 تو بہت اچھا سکور ہے، اگر آپ نے کوئی شیئر سلیکٹ کیے ہوتے 9 میں سے فرض کرے 3 بھی اگر جاتے اوپر، تو میں کہتا ناٹ اے بیڈ آئیڈیا اور ناٹ اے بیڈ کیلکولیشنز یا ناٹ اے بیڈ پلاننگ، کیونکہ آپ نے کرنا ہے اپنے آئیڈیا لگانا ہے، اپنا پلاننگ کرنا ہے اور کیلکولیشنز کرنا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ میں نے آپ لوگوں کو جو 9 شیئرز بتایا تھا، اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا آپ سے کہ میں آپ کو شیئرز بتاتے جاؤں گا، پر اس وجہ سے نہیں کہ میں نے آپ سے کوئی پاپولیرٹی حاصل کرنی ہے، اس لیے کہ آئی مسٹ ٹیچ یو، مجھے آپ کو بتانا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں آپ نے کیسے کام کرنا ہے۔ ورنہ اگر آپ نے یہ عادت کر لی اور میرا پروگرام کا صرف وہ حصہ دیکھا جس کے اندر میں اسٹاکس کے نام بتاتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے منافع لینا شروع کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ میرے تمام شیئرز پہ منافع لے لیں پر سیکھیں گے نہیں۔ تو کیا آپ اپنے آپ کو محتاج کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ میرے ہی وجہ سے آپ صرف پیسے کمائیں گے؟ تو کوئی کامیابی آپ کو نہیں ہوئی۔ کامیابی وہ ہوئی کہ اسٹاکس کے اندر آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہرا کے آپ جیتیے، اور اپنے عقل کے بلبوتے پہ، اپنے شعور، اپنے تھنکنگ، اپنی سوچ، جی ہاں یہی مقصد ہے میرا اس اسٹاک مارکیٹ کے پروگرام کو شروع کرنے کا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں پلیز زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کے اندر آپ لوگ اگر یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں، اپنے گروپس میں، تاکہ یہ جو میری باتیں ہیں لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیں میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں آگے پاس آن کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ کمبختی یہ ہے کہ ہم لوگ صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں اور دوسروں کا نہیں۔ جبھی
یہ ملک اور یہ دنیا اس پوزیشن پہ آ کے بیٹھ گئی ہے. وجہ جب ہم ایک دوسرے کو سکھانا شروع کریں گے, اور ذہن میں رکھیے گا کہ وہ بات سکھائیں جس سے کسی کو فائدہ ہو. بہرحال نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, پر کوشش اور نیت اپنی کرتے رہا کرے اور نیت صاف رکھے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہاں وہ کون سے شیئرز تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھے اور اوپر چلے گئے. بینک آف پنجاب 9 روپے 16 پیسے پہ ٹریڈ کر رہا تھا, 9 روپے 36 پیسے پہ چلا گیا. ایچ ایم بی جی 30 روپے 25 پیسے پہ تھا اور 32 روپے 55 پیسے پہ گیا. اچھا, پھر ہم بات کریں گے اے ٹی آر ایل 112 روپے کا تھا اور 115 روپے پہ چلا گیا. ای فرٹیلائزر تھا 63.50 پہ اور 65 روپیز پہ چلا گیا. تو اب آپ دیکھیں فاطمہ فرٹیلائزر 28 روپے 50 پیسے پہ تھا, 28 روپے 70 پیسے پہ گیا. او جی ڈی سی میں کوئی فرق نہیں دیکھا گیا تھا, 114.75 اور 115 114 یہ ریٹس دیکھے جا رہے تھے. پھر اگین ہم او جی ڈی سی کے, میں نے یہ سارے شیئرز جو آپ سے کہیں یہ لانگ رن پہ کام کر رہے ہیں. اچھا, روشن پیکیجز, جی ہاں یہ شیئر جو تھا یہ 24 روپے 70 پیسے کا تھا اور آج 25 روپے 50 پیسے پہ ہو گیا. کیپکو کے اندر کوئی تبدیلی خاص دیکھی نہیں گئی تھی, جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا وہ 22 روپے 16 پیسے اور تقریباً اتنے ہی ریٹ پہ چل رہا تھا. اے ٹی آر ایل جیسے کہ میں نے آپ سے کہا 112 سے 115 پہ آیا. کوئی نور اسپننگ مل جو میں نے کہا تھا بہت چھوٹا شیئر ہے, 1 روپے 90 پیسے کا تھا, اس وقت 2 روپے 21 پیسے پہ پہنچ گیا. تو اب آپ دیکھیے گا ان شیئرز کے جو میں نے آپ کو بتایا نا, جو اوپر پہ پہنچا ہے, میں نے اپنی تعریف کرنے کے لیے نہیں بتایا, میں نے اب ایک اور چیز ان شیئرز میں آپ کو سکھا رہا ہوں. اب آپ نے پروفٹ ٹیکنگ جو آپ لوگ بات کرتے ہیں, ندیم صاحب ٹارگٹ بتائیے. اے ٹی آر ایل 112 سے 115, تو اب آپ بات کریں گے ٹارگٹ کہاں تھا ندیم صاحب آپ کا. میں نے اپنے ذاتی ٹارگٹ بنایا تھا کہ میں کمیشن اور ٹیکسز دینے کے بعد مجھے اگر 1 روپیہ بچے گا تو میں آف لوڈ کر دوں گا. 113 روپے 75 پیسے پہ میں نے تقریباً اس کو بیچ دیا. ٹھیک ہے جی, 1 روپیہ میں نے کما لیے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے 113 روپے 75 پہ کیوں پہنچا, جب آپ کا ٹارگٹ پرائز آج کے لیے ہو سکتا ہے 115 سے اوپر ہو. نہیں, وہ ٹارگٹ پرائز آپ کا مختلف ہوگا, میرا مختلف ہوگا, اور جو اینالسٹ بناتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جو ٹیکنیکلز پہ آپ گراف پہ کام کر رہے ہوں گے ان کا مختلف ہوگا. تو آپ نے, کیونکہ آپ بگنرز ہیں, بیسک آپ کو پتا ہے اور آپ بیسک سے تھوڑا سا بہتر ہونا چاہ رہے ہیں, تو آپ اپنے ٹارگٹس بنانا خود شروع کریں. کیونکہ نہ آپ ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں, نہ آپ اتنے بہترین اینالسٹ ہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ اتنے ہیں, ہو سکتا ہے آپ ہو, تو میرا اس پروگرام کا جو کانٹینٹ ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے. میں آج آپ کو بتا دوں, میرا عام لوگوں کے لیے ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹس خود فکس کیا کریں کہ میں نے 1 روپیہ روز کا کمانا ہے, 2 روپیہ کمانا ہے, 3 روپے کمانا ہے. گریڈ مت کیجئے, لالچ بری بلا ہے. یہاں پہ آپ جو ہے کوشش کیا کریں, جیسے چھوٹے شیئرز کے اندر میں آپ کو بتاؤں, کوئی نور اسپننگ مل 195 میں 1 روپے 195 میں آپ نے لیا, ٹھیک ہے نا جی, 5 پیسے آپ کو فرض کریے کمیشن لگ گیا بائی پہ, 5% سیل پہ لگ گیا, تو یہ تقریباً آپ کو 2 روپے 5 پیسے پڑ گئے. 2 روپے 5 پیسے کے ساتھ ساتھ 5 پیسے آپ نے ٹیکس دے دیے, 2 روپے 10 پیسے. اگر یہ 2 روپے 25 پیسے پہ جاتا ہے, 15 پیسے بھی آپ کماتے ہیں, گڈ انف. 8 آنے کماتے ہیں تو گڈ انف. میں نے خیر اس شیئر کے لیے اپنا جو ٹارگٹ رکھتا ہوں میں 10-15 پیسے پہ کرتا ہوں. آپ چاہیں 8 آنا لے لیں, آپ چاہیں 1 روپیہ لے لیں. تو یہ میں نے آپ سے اس لیے کہا کہ یہاں پہ جب پروفٹ کی بات آتی ہے تو پروفٹ ضرور لیا کریں. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نہیں یار, جیسے 115 پہ یہ پہنچا, ہو سکتا ہے 120 پہ جائے, میں اے ٹی آر ایل میں نہیں اوپر, مطلب میں پروفٹ ٹیکنگ نہیں کروں گا. تو وہ لوگ کہ اگر بغیر کیلکولیشنز کے کر رہے ہیں اپنے ٹارگٹ کو, کوئی پلاننگ نہیں ہے, تو وہ بہت بڑا رسک کھیل رہے ہیں. بے شک مارکیٹ آج 600 پوائنٹ کی تیزی دکھائی, اور عام طور پہ میں آج آپ کو پھر سے بتا دوں, عید سے پہلے لوگ اپنے شیئرز بیچ رہے ہوتے ہیں اور مارکیٹ نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے. فیوچر کے سودے جو ہے نپٹا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ نئے مہینے میں نیا فیوچر کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں. پر اگر ایسی خبریں آئیں
جس کے اندر آپ دیکھیں گے جیسے آج کی بہت بڑی خبر تھی کہ 80% کمی کووڈ میں، یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور دوسری بات یہ کہ عوام نے بہت سیریسلی کووڈ 19 کو لیا، خاص طور پہ جب یہ اپنی عروج پہ پہنچا، جب 6000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے تھے، آج جا کے 1200 کیسز رپورٹ کی بات آ رہی ہے، تو کہاں 6000، اور یہ میں کوئی دور کی بات نہیں بتا رہا، یہ 14 جون کو پاکستان کا سب سے بڑا ہائی بنایا تھا انہوں نے، جی ہاں 6800 کیسز سے اوپر رپورٹ ہوئے تھے، لوگ پریشان ہو رہے تھے، تب پاکستانی عوام نے باقاعدہ ساتھ دیا حکومت کا، اور سب کا SOPs کے مطابق چلتے رہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ کے ساتھ ساتھ کووڈ 19 بھی مختلف سپائکس دیتا گیا، اوپر گیا نیچے گیا، پر آخر کار ہم جیتے ہیں۔ جی ہاں 80% کی کمی بہت بڑی کمی تھی جو آج مارکیٹ نے سیلیبریٹ کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جی پیسوں کی بات آتی تھی تو اکثر لوگ کہتے تھے ڈالر خرید کے لگ لو، 70 روپے سے اوپر چلے جائے گا، کوئی 75 کی باتیں کر رہا تھا، کوئی 80 کی باتیں کر رہا تھا، اور یہاں پاکستان میں جیسے جیسے پاکستان میں فورن ریمیٹنسز آتے گئے، ہمیں مختلف ملکوں سے امداد ملتی گئی، مدد ہوتے گئی، تو ہمارے ریزروز بڑھتے گئے، اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے دیکھا کہ آج ڈالر کی جو قیمت ہے وہ کافی نیچے ہو گئی۔ اچھا اب ہم بات کریں گے، آپ نے ایک اور چیز مجھ سے کہی تھی کہ یہ بتائیے کہ ہم شیئرز کو کس طرح سے خریدے اور کب خریدنا بند کر دیں۔ میں یہ اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی جو مہینے کی سیلری ہے اس میں سے کم 10% بچا لیا کریں، کیونکہ اگر آپ کی فرض کریں 1 لاکھ روپے سیلری ہے یا 10,000 روپے سیلری ہے، آپ تب بھی سٹاک مارکیٹ میں کام کر سکتے ہیں۔ 10,000 روپے سیلری ہے، 9,000 اپنے اوپر خرچ کریں، 1,000 روپے کوشش کریں کہ اس کو نکال دیں اور اس کو سٹاک مارکیٹ کے اندر شیئرز خرید لیں۔ اب یہ شیئرز آپ جیسے ہر مہینے خریدتے جائیں گے تو ذہن میں رکھیے گا کہ 12 مہینے میں 12,000 روپے کے شیئرز آپ کے موجود ہو گئے اگر آپ صرف 1,000 روپے کے شیئرز جو ہے نا خریدیں گے۔ اچھا 12,000 روپے کے جو شیئرز ہیں وہ تو آپ نے لیے، اب اگر آپ نے سٹاک مارکیٹ میں صحیح طرح ٹریڈنگ کیا تو یہ 12,000 سے ہو سکتا ہے 24,000 پہنچ جائے، تو کیا برائی ہے؟ جو 1,000 روپے ہو سکتا ہے کہ آپ خرچ کر دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، کیونکہ مہنگائی بہت ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو بچت کرنا سکھا رہا ہوں سٹاک مارکیٹ کے طریقے سے۔ سٹاک مارکیٹ میں 12,000 سے اگر آپ 24,000 کما لیتے ہیں نا تو ذہن میں رکھیے گا آئندہ 10 سالوں میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے کمانے کا طریقہ سیکھ لیا۔ جی ہاں میں اکثر یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خاص طور پہ نوجوانوں سے جو 18 سال سے اوپر ہے، وہ اس کاروبار میں آئیں سٹاک مارکیٹ میں، اور جو 60 سال سے اوپر ہے وہ جو گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں، میں چاہتا ہوں اپنے بزرگوں کو زندہ رکھوں 80 90 100 سال جتنا جی سکے، اور اس کو صرف ایک ہی فارمولا ہے اگر آپ بزرگوں کو زندہ رکھنا ہے کہ ان کو کام کرتے رکھیں اور ان کو کام کا بوجھ جو ہے نا ہلکا رکھے۔ یہ وہ کام ہے سٹاک مارکیٹ میں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں اٹس مائی ریٹائرمنٹ پلان اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بائی سٹاکس، میں انویسٹ کروں گا سٹاکس میں تاکہ میں ریٹائرمنٹ کے دنوں میں مزے کر سکوں۔ جی ہاں تو یہاں پہ بزرگ بھی بہت اچھی طرح سے سٹاک مارکیٹ میں کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ آپ کے میرے سے زیادہ چلتا ہے، وہ ویژنری ہوتے ہیں، وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں مارکیٹ کس کروٹ پہ جائے گی اور مارکیٹ کس ڈائریکشنز میں آپ کو لے کے چلے گی، کیونکہ سٹاک مارکیٹ جو ہے نا، میں اگین اینڈ اگین آپ کو کہتا ہوں صرف فنڈامنٹلز نہیں ہوتے، ٹیکنیکلز نہیں ہوتے، سینٹیمنٹس بھی ہوتے، آپ کو لوگوں کے جذبات سمجھنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ کاروبار جو ہے سٹاک مارکیٹ کا یہ بیسکلی ہر چیز کو اپنے اندر سما لیتا ہے، چاہے وہ حکومتی سطح پہ کوئی اعلان ہو، سیاسی کوئی گفتگو چل رہی ہو، کوئی کہیں پہ بھی یا کہیں وبا پھیل گئی ہو، تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ بات کرتے ہیں نا کہ جی رائٹ ٹائم کون سا ہے، جب آپ کے پاس پیسے سیو ہو رہے ہوں وہ رائٹ ٹائم ہے، اور کانسٹنٹلی پیسے بچانا، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا گلک میں پیسے ڈالتے ہیں، اسی طرح سٹاک مارکیٹ میں ڈالیے،
پر اندھوں کی طرح نہیں، سوچ سمجھ کے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جو مارکیٹ پریڈکٹ کی ہے وہ صرف اور صرف کیا تھی، کیلکولیشن بیس تھی، کیا تھی، ویژن تھا میرا، اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ میری تعلیم تھی جو میں پڑھ رہا تھا. عام طور پہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی سیکٹر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ اٹکے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ شیئر لیا. میں نے دیکھے آپ کو جو 9 شیئر دیے تھے نا، اگر غور سے دیکھیے گا کہ مختلف سیکٹر کے تھے. بینکنگ سیکٹر تھا، فرٹیلائزر تھا، ریفائنری تھی، پیپر تھی، آپ کا الیکٹریسٹی کا تھی، تو یہ مکس تھا. آپ کے پاس ٹیکسٹائل بھی تھا. تو اب جو بھی سیکٹر چلے گا یا پوری انڈیکس اگر تیزی سے جائے گی تو کیا آپ فائدے میں رہیں گے. یہ پورٹ فولیو کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور چیز آپ کو سکھائی کہ ایک ہی سیکٹر میں کام نہ کرے. اچھا، اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس کے اندر میں نے سیمنٹ سیکٹر نہیں ڈالا. کیوں نہیں ڈالا؟ سیمنٹ سیکٹر میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ندیم صاحب نے تو سیمنٹ سیکٹر لیا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی خاص بات تھی، کیونکہ میرے پاس جتنا میں پھیلاتے جاؤں گا اس کو سنبھالنا مشکل ہے. کیونکہ میں نے کیا کہا تھا، ان شیئروں کو ہم نے 1 مہینے تک کام کرنا ہے. 1 مہینے میں اگر ہم نے روزانہ 8 آنے بھی کمائے یا 1 روپیہ بھی ایک شیئر پہ کمایا تو ہم انشاءاللہ تعالی ہم 20 روپے تو کہیں نہ کہیں کمائی لیں گے ایک شیئر پہ. اگر ہم نے 100 روپے کے شیئر پہ 20 روپے کما لیا 1 مہینے میں، تو اب آپ بتائیے وہ 100 روپیہ شیئر جب مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہوگا آپ کے پورٹ فولیو میں کتنے کا ہو گیا؟ جی ہاں، 80 روپے کا. تو رسک مینجمنٹ آپ کے بڑی سیکیورڈ ہو رہی ہے. جب دنیا میں جو 1 مہینے بعد جب لوگ شیئر لے رہے ہوں گے وہ اسی قیمت پہ بھی اگر ہوا نا تو آپ کی قیمت کم ہوگی اور آپ رسک لے سکیں گے اور آپ منافع کر سکیں گے. تو بات یہی ہوتی ہے کہ اب کیا کیا چیزیں آدمی پڑھیں اسٹاک مارکیٹ میں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. کیوں بہت سے دوستوں کے میسیجز آئے ہیں، تھوڑے میسیجز بھی لے لیتے ہیں. میسیجز بہت ضروری ہوتا ہے. شاید آپ لوگ بعض وقت کہتے ہیں کہ سر میسیج نہ لیے. ایک آدھ میرے جو دوست ہیں آپ لوگ جیسے، انہوں نے میسیج کیا کہ سر آپ میسیج نہیں لیں. میں نے پھر ان کو لکھا اگر میں میسیج نہیں لیتا تو آپ کا میسیج کیسے پڑھتا. اچھا، بہرحال ناصر بیگ صاحب، وچ از بیٹر ٹو بائی بی او پی اور ایف سی سی ایل؟ بی او پی ناصر صاحب سینٹیمنٹ سے جائے گا. ایف سی سی ایل جو ہے اس کے فنڈامنٹل اسٹرانگ ہے. آئی ووڈ ریکمینڈ ایف سی سی ایل، پر ایف سی سی ایل کا جو سپیڈ ہوگا وہ ایک مومنٹم کے ساتھ چلتا رہے گا. بی او پی اچانک سے تیزی کرے گا اور آپ کو بہت ہی اچھی سینٹیمنٹس کے ساتھ اوپر جائے گا جس دن چلنے لگ گیا، اور وہ دن دور نہیں دیکھ رہا میں. اچھا، گوہر علی شاہ صاحب، واٹس دا فورکاسٹ فار ٹمورو؟ میری فورکاسٹ ابھی بھی وہی رہے گی. میں اپنی فورکاسٹ صرف اس وقت چینج کرتا ہوں جب کوئی فنڈامنٹل چینجز آ جائے تو، ورنہ میں یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں عید سے پہلے میں ہمیشہ سے کریکشن دیکھتا ہوں، پروفٹ ٹیکنگ دیکھتا ہوں کئی سالوں سے. سو وہ جو ہسٹوریکل ٹریڈیشن ہم کہتے ہیں یا ہسٹوریکل سٹڈی جو ہوتی ہے، جو ٹیکنیکلز میں اب آپ دیکھتے ہیں تو پرائز بیہیویئر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں ہر چیز کی بیہیویئر کو دیکھتا ہوں. مارکیٹ کی جو مارکیٹ بیہیویئر ٹرینڈ مجھے بتا رہی ہے پروفٹ ٹیکنگ آنا چاہیے جی، اینڈ اٹ وڈ بی اے ہیلدی سائن. اچھا، جی ایچ این آئی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وقار نقوی صاحب. جی ایچ این ایل، جی ایچ این ایل دوبارہ سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جی ایچ این آئی، جی ایچ این ایل یہ کمپنیز جو ہیں یہ دوبارہ سے واپس اٹھ سکتی ہے. فنڈامنٹلز میں کوئی چینجز نظر نہیں آ رہی. کوہ نور اسپننگ مل از ابو 2 روپیز، شوڈ پرچیز اور ناٹ آن دس ریٹ؟ اگر آپ 2 روپے پہ لے رہے ہیں تو میرے حساب سے 2.5 روپے تک کا آپ ٹارگٹ رکھیں، پر اس کے مومنٹم جو ہے نا پھر اس کے حساب سے ڈاؤن سائڈ بھی رکھتی ہے. تھوڑا سا شیئرز لیتے جائیں تاکہ آپ اس کو سیکھ سکیں. کیونکہ جب آپ ایسے لو ویلیوڈ شیئرز کے ساتھ ٹریڈ کرنا سیکھیں گے نا تو آگے جا کے آپ کو وہ کھیل سمجھ آ جائے گا جو ہم کہتے ہیں نا لاؤ مال، اور کس طرح سے لیا اور فوراً بیچ دیا. تو یہ کھیل آپ نے سیکھنا ہے، یہ ٹرک آف دا ٹریڈ آپ نے سیکھنا ہے کہ اگر جو مومنٹم سے ریلی سے جو شیئرز جاتے ہیں اس کے اندر آپ کما کے کیسے نکلو. تو اس لیے یہ میں نے یہ شیئرز آپ لوگوں کو دیے تھے تاکہ آپ لوگ سیکھ سکیں. گلیمر ٹیکسٹائل کا فیوچر بلاتے ہیں جی اے ٹی ایم، یہ ڈاکٹر راجیش کمار صاحب کہہ رہے ہیں. راجیش صاحب، گلیمر ٹیکسٹائل ایک اچھے شیئر میں اس لیے شمار کرتا ہوں
کیونکہ ان کے ایکسپورٹس پلس ان کے لوکل سیلز یہ دونوں جو ہے نا آپ کو ریونیو ارن کر کے دیتے ہیں. تو کہیں اگر ایکسپورٹس کے اندر ڈکلائن آتا ہے تو دوسری جانب لوکل سیلز اس کو باقاعدہ سنبھال سکتا ہے. تو ٹیکسٹائل سیکٹر میں اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر گل احمد ٹیکسٹائل اچھا شیئر ہے. بات ناظرین یہی کرتے ہیں کہ ہم مختلف شیئرز کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو مختلف سیکٹرز کو بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا, کیونکہ جیسے کہ گل احمد کی میں نے بات کی نا تو گل احمد کے ساتھ ساتھ بہت سے ٹیکسٹائل ہے, ہیرا ٹیکسٹائل, بہت سی اور بھی ٹیکسٹائل ملے ہیں. پر کیا میں تمام ٹیکسٹائل ملوں کو اچھا کہوں گا؟ نہیں. تو پھر جب تمام ٹیکسٹائل ملیں اوپر جاتی ہے تو کیوں جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سیکٹر. جب سیکٹر میں تیزی آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی ہر شیئر اپنی سپیڈ کے مطابق جو ہے نا چلتا ہے. جب ہم بات کریں گے سپیڈ کی تو یہاں پہ آتی ہے بیٹا. جی ہاں, آپ انٹرنیٹ پہ جائیے گا اور بیٹا کی سٹڈی کیجئے گا. بیٹا جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا شیئر کس سپیڈ میں چلتا ہے انڈیکس کے مطابق. تو ایک کال بھی لے لیں جہاں ہم نے میسیجز لیے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عارف صاحب. سر جمعرات کو بھی 37,500 اور جمعے 75 تک شیئر ہے. آج 38,200 طرف انڈیکس جا رہا ہے. جی عید سے پہلے مزید اوپر جانے کی امید ہے یا عید کے بعد انویسٹ کریں؟ عید کے بعد زیادہ چانسز ہے جی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ اس وقت جو ہے نا آپ دیکھیں والیوم جو ہے نا اتنا نہیں آ رہا. جب والیوم آنے لگ جائے تو پھر وہ مومنٹم رہتا ہے. اس وقت لو والیوم کے ساتھ میں کہوں گا عید ہالیڈیز کا جو نشہ ہے جو زیادہ تر لوگ دیکھ رہے ہیں, گائے منڈیوں میں جا رہے ہیں, یہ ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ شیئرز بیچ دیتے ہیں, پروفٹ ٹیکنگ لے کے کہتے ہیں چلیں بھائی عید الاضحیٰ کی تیاری کرے, کیونکہ عید الاضحیٰ کو بہت کم دن رہ گئے ہیں. تو یہ 2-3 دن جو رہ جاتے ہیں اس کے اندر لوگ اکثر مال بیچتے ہیں. آج کی تیزی جو ہے پھر بینکنگ سیکٹر کے میں اس کے جو صحرا ہے میں بینکنگ سیکٹر پہ ڈالوں گا, کیونکہ بینکنگ سیکٹر میں آج ایک اور HBL کے ریزلٹس بہت اچھے آئے. تو جب بینکنگ سیکٹر کے ساتھ ساتھ مختلف سیکٹرز کی جب ہم بات کر رہے تھے تو پبلک سینٹیمنٹس بہت اچھے ہو گئے تھے کووڈ-19 کی وجہ سے, کیونکہ کووڈ-19 صرف ایک بیماری نہیں ہے, آپ کی معیشت کے اوپر بھی اس کے اثرات بہت زیادہ آئے ہوئے تھے. تو جیسی کووڈ-19 جیسے کہ ہم اس وقت حکومتی سطح پہ ہمیں خبر ملی ہے کہ 80% سے زیادہ کمی ہو رہی ہے نئے کیسز میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں سے معیشت تیزی سے اوپر جا سکتی ہے, بس شرط یہ کہ معیشت کے اندر جو پالیسیز ہے وہ مینٹینڈ ہو. اچھا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب ان قریب جو ہے نا یہ مانیٹری پالیسیز بھی لوگ اکثر کہتے تھے کہیں اوپر تو نہیں چلے جائے گا, نیچے تو نہیں چلے جائے گا, تو سننے میں ابھی تک یہ آ رہا ہے کہ اسی پالیسی کو وہ کافی عرصے تک پرولونگ کریں گے, جو میں سمجھتا ہوں بری بات نہیں ہوگی, کیونکہ اس وقت ہم ریزنیبل پالیسیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں انٹرسٹ ریٹس پہ, پر اگر مزید نیچے ہو جاتی تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے, پر اگر نیچے نہیں بھی ہوتی تو ہم اسی انٹرسٹ ریٹ پہ ہم سسٹین کر سکیں گے. پر بہتر یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم انٹرسٹ ریٹس کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا انڈسٹریز کو اور مختلف لوگوں کو جو کہ اپنی زندگی کے طرز کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو انسٹرکشنز دیا ہے کہ آپ کنزیومر بینکنگ کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانی زندگی کے طرز جب بہتر ہوتا ہے تو آپ کی جو GDP ریٹس ہے وہ بہتر ہونے لگتی ہے, آپ کی بائنگ بہتر ہوتی ہے, آپ کے روپے میں آپ کی طاقت آتا ہے, آپ کے پروڈکٹس کے اندر بائی اینڈ سیل کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں ایک بیلنس رہتا ہے, اکانومی موو کرنے لگتی ہے. جب اکانومی موو کرے گی تو سٹاک مارکیٹ ضرور موو کرے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا, چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کاروبار کر رہے ہو. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ کے جو موومنٹ ہوتی ہے وہ کن کن چیزوں پہ آپ کو غور و فکر کرنا ہے, تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں جن جن چیزوں کے اوپر میں بتا رہا ہوں اس پہ ضرور غور و فکر کیجئے گا. ایک, دنیا بھر کے اندر انٹرسٹ ریٹس, جی ہاں جو سود کی سطح ہے وہ کہاں جا رہی ہے. نمبر 2, آپ کا جو ہے کرنسی, اگر آپ جس ملک میں بھی ہے آپ کی کرنسی سٹرونگ ہو رہی ہے یا ویک. نمبر 3, آپ کے جو ٹریڈ کے جو نمبرز ہے, ٹریڈ پالیسیز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے, کیا ٹریڈ پالیسیز بہتری کی طرف آ رہے ہیں,
کیونکہ جیسی ٹریڈ پالیسیز بہتر ہوں گے تو آپ دیکھیں گے تجارت بڑھے گا تو آپ کے ملک میں پیسہ آئے گا. ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, فیصل بات کر رہا ہوں لیاقت آباد سے. جی فیصل صاحب. سر میں نے آج اٹھایا تھا یونٹی, جی تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں یونٹی کے اندر اگر آپ نے اٹھا لیا ہے تو اس کے اندر اگر آپ کو پروفٹ آ رہا ہو تو پروفٹ ٹیکنگ کر لیجئے, کیونکہ یہ وہ شیئرز ہیں جیسے میں نے آپ سے بتایا یہ سینٹیمنٹس والے شیئر ہوتے ہیں. یونٹی کے ابھی اس وقت تک جو ہے نا کوئی ایسی بڑی خبر نہیں ہے کہ جس سے میں کہوں کہ آگے جا کے اس کے فیوچر گروتھ ہوں گے. اس کمپنی کے ایکسپینشن ہو جاتی ہے یا اس کمپنی میں مزید پیسے لگائے جاتے ہیں, پھر وہ جب وہ پروفٹ کرتا ہے, کیش فلو آتا ہے, تب جا کے یہ کمپنیز جو ہوتی ہیں میں کہتا ہوں بہت ہی اچھی ویل ریکگنائز کمپنیز میں شمار ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ ہو سکتا ہے یونٹی ظاہر ہے تمام سٹاک مارکیٹ کی کمپنیاں ویل ریکگنائزڈ ہے, پر میں اسے ویل ریکگنائز اس وقت مارکیٹ میں کہتا ہوں جب اس کے فنڈامنٹل سٹرونگ ہو اور جب وہ شیئر ڈیویڈنڈ دینے لگے, جب وہ شیئر جو ہے بونسز دینے لگے. بونسز اور ڈیویڈنڈ اس صورت میں دیا جاتا ہے جب بیلنس شیٹ کے اوپر پروفٹ شو ہو رہا ہو اور ساتھ ساتھ اس پروفٹ کی جو اماؤنٹ ہو وہ آپ کو شیئر کی صورت میں دی جاتی ہے یا کیش کی صورت میں. تو دونوں صورت میں کمپنی جو ہوتی ہے انویسٹرز کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ مزید بلڈ اپ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسی ڈیویڈنڈ آتا ہے یا بونس شیئرز دیے جاتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کیپٹل جو گین ہے, یعنی جو آپ کی جو کمپنی کے جو شیئرز ہیں جسے میں کہتا ہوں وہ آپ کا کیپٹل ہے, وہ بڑھتے چلے جاتی ہے اس کی قیمت. تو یہاں ایک جگہ پہ آپ کے پیسوں کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے شیئرز خریدنے کی صورت میں, دوسری جانب آپ کو ڈیویڈنڈ مل رہا ہے, تیسری جانب آپ کو بونسز میں شیئرز مل رہے ہیں. تو یہ کمپنیز ایسے پرفارم کرتے ہیں. پر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کمپنیز میں شیئر لے کے چھوڑ دیں؟ کیونکہ پہلے زمانے میں یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی, اب بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ شیئر لے کے چھوڑ دو. شیئر لے کے کبھی بھی چھوڑا نہیں جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا اپنے سرمایے پہ آپ کو نظر رکھنی پڑی ہے, چاہے آپ دکان ہو, کاروبار ہو, انڈسٹری ہو یا شیئر مارکیٹ ہو. پیسے لے کے تو کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کے کسی کو دے دیے تو وہ انڈسٹری بھی نہیں چلتی جس کے اندر آپ خود اپنے انٹرسٹ شو نہ کریں. تو سٹاک مارکیٹ میں اگر آپ پیسے لگا رہے ہیں, مارکیٹ جب اوپر جاتی ہے پروفٹ ٹیکنگ ضرور کیا کریں. پروفٹ ٹیکنگ کو حصوں میں تقسیم کر لیجئے, کم سے کم 3 حصوں میں کر لیجئے. یہ میرا اصول رہا ہے ہمیشہ سے, جب میں کام کرتا ہوں تو 3 حصوں میں کر دیتا ہوں اور چوتھا حصہ ہمیشہ رکھتا ہوں مارکیٹ میں ٹریڈ ہونے کے لیے. اس کو اوپر میں رسک فیکٹرز جو ہے نا میرے کم ہو جاتے ہیں تو میں رسک لیتا ہوں, کیونکہ وہ جیسے کہ کہتے ہیں نا نو پین نو گین. تو اگر آپ رسک نہیں لیں گے تو آپ کما نہیں سکیں گے. پر رسک لینے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا 1 لاکھ روپے لیے اور آنکھ بند کر کے ڈال دیا. بولا ندیم صاحب نے بھی کہا ہے, دیکھو سنو, کیونکہ یہ اکثر دوست یا رشتہ دار یا بیوی یا کوئی بھی آپ بیٹھے ہوتے تو آپ کہتے ہیں دیکھو سنو, اس نے کہا رسک لو اور تم منع کر رہی ہو. عام طور پہ یہ ہوتا ہے, یہ غلط طریقہ. اگر وہ کوئی آپ کی وائف یا مسز یا بہن یا کوئی بھی منع کر رہا ہے سنیے, کیونکہ میں نے آپ سے یہ ہرگز یہ نہیں کہا ہے کہ رسک لینے کا مطلب ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے کام کریں. میں اپنے شو کو واضح طور پہ بتا دوں, بلکہ مجھے بہت افسوس ہوا, میں ایک پروگرام میں جب میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جی بی او پی ایک زمانے میں 100 روپے کا تھا, تو پتہ نہیں میرے کہ کسی دوست نے سنا کہ جی ندیم صاحب کہہ رہے ہیں 100 روپے کا ہو جائے گا. میں نے کب کہا, ریکارڈڈ ہوتی ہے, کاش آپ دوبارہ پلیز سن لیجئے گا, جو صاحب ہے میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں دوبارہ سن لیجئے گا. میں نے کہا تھا 100 روپے کا تھا, اور 100 روپے کے بعد کافی عرصے تک یہ 15-20 روپے کے اندر بھی ٹریڈ کرتا رہا. ایسے تو جہانگیر صدیقی جو تھا 1000 روپے سے اوپر کا شیئر تھا, تو کیا آج میں 15 روپے میں بتا دوں گا جی وہ 1000 روپے ہو جائے گا؟ آپ پلیز غور سے سنا کریں. وہی بات ہے میرے پروگرام میں, اب مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے. ڈر اس لیے لگ رہا ہے کہ میں جب سٹاک مارکیٹ کا انڈیکس کا بولتا ہوں نیچے چلے جائے گا, وہ نیچے چلے جاتی ہے. آپ لوگ تو میرا بالکل ذہن میں وہی پڑھ رہے ہوں گے کہ یار ندیم صاحب کی وہ بات سنو, باقی سب چیزیں چھوڑ دو, ندیم صاحب کا یہ بات سنو کہ کون سا شیئر نیچے جائے گا کون سا اوپر جائے گا. تو کیا مقصد ہے, کیا فائدہ ہے ایسے کام کرنے کا؟ جی ہاں, میں تو بتا رہا ہوں آپ کو, اور وہ جا بھی رہا ہے. تو آپ نے کتنا کما لینا ہے؟ لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ, 2 کروڑ. اس کے بعد کیا کرو گے؟ ندیم صاحب کو ڈھونڈتے رہو گے. ندیم صاحب ایسے
آپ کو ہرگز نہیں سکھائے گا، کیونکہ آپ کو جو ہے نا ذہن میں رکھیے گا کہ کام کے اندر دلچسپی پیدا کرنی ہوگی، چاہے آپ ڈاؤ جونز میں کام کر رہے ہو، چاہے آپ ہندوستان میں کام کر رہے ہو، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ ہندوستان میں سٹاک مارکیٹ بہت لوگ اس کے اندر کاروبار کرتے ہیں، اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ میرا پروگرام ہندوستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے اور پسند کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال مجھے یہ بہت خوشی ہوئی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو نالج ہے نا وہ سرحدوں میں تقسیم نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کوئی چیز کر رہے ہیں اور باہر سے کوئی چیز ہماری کوئی سیکھ رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے۔ اگر انڈینز جو ہیں وہ سٹاک مارکیٹ کے اپنی سٹاک مارکیٹ میں میرے تجربے سے فائدہ اٹھا کے فائدہ کر لیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ پاکستان کو فرق پڑے گا۔ وہ بڑے اچھے ایک گانا تھا، ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، تو وہ گانا تو پریکٹیکلی ہمیں کرنا پڑے گا ہر ایک کے ساتھ، کیونکہ زندگی میں سب سے پہلے یاد رکھیے آپ نے کام سیکھنا ہے، پھر کسی کو سکھانا ہے۔ تو میرا یہ پروگرام آپ کے لیے ہے، آپ سیکھیے، اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، مجھے کال کیجئے۔ میں بیٹھا ہوا ہوں اس لیے کہ آپ لوگوں کے سوالات کا جواب دوں۔ شاید ہی ایسے کوئی پروگرام ہوگا یا کوئی اینکر یا ہوسٹ ہوگا جو کہتا ہے آپ مجھے کال کریں، اور سٹاک مارکیٹ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں جو مجھے آتے ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کے مسئلوں کا حل کروں گا۔ تو اس امید کے ساتھ کہ اپنا آپ خیال رکھیں گے اور کل مارکیٹ میں دھیان سے کام کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔